तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए जिसने एक लफ्ज़ कुल से 18,000 आलम को वजूद बख्शा और इस दारुल इम्तिहान में हमारी रहनुमाई और राहबरी के लिए कारखाने कुदरत की सबसे अजीम शाहकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर हम गुनाहगारों पर एहसान अजीम फरमाया। रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, न हमारी बज़्म ख़याल में न दुकाने आईना सास में। ढाल कर खालिक़ सनाअत ने कहा वाह रे मैं, और तस्वीर ये बोल उठी कि अल्लाह रे मैं। और दुरूद व सलाम हो उस नबी बरहक पर जिसने हमें एक खुदा का पता दिया, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, मैं देखे तुझे हमें खुदा मान लिया। अज़ीज़ान मन, रब की रहमतें हो फ़क़ीह झारखंड मुसन्निफ़े कुतुब कसीरा हुज़ूर इह्तिशाम मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान, जिसने शब नज़ूर के सन्नाटे में गुमशुदा इंसानियत को निकाल कर इल्म फज़ल के चरखे चहारों पर पहुंचा दिया और हज़रत की जिंदा कराकर हम अपने माथे से चिपकी हुई आंखों से आलिम बामन सैयद शाह अरशद अफजली साहब की शक्ल में देख सकते हैं। न पूछ दूसरे खामोशों की इरादत हो तो देख देखो यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द की हो तो कर खिदमत फकीरों की नहीं मिलता ये तो हर बादशाहों के खज़ाने। और काबिले मुबारकबाद जिगर गोशे इह्तिशाम मिल्लत हुज़ूर क़मर मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद शाह कमरुल फरीद चिश्ती साहब, जिन्होंने इह्तिशाम नगर में जामिया इह्तिशामिया कायम करके इह्तिशाम नगर वालों को जहालत की अमीर ग़ार से निकाल कर इल्म व फ़ज़ल की राह पे लगाया। अल्लाह करे इस इदारे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बसत्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद दीन की इतनी राज चौकी तरक्कियां नसीब करे। और अपने अजीज दोस्त सलमान मियां साहब के लिए इतना ही कहूँगा कि बेदम हूँ मगर साथ ना छोड़ूंगा तुम्हारा, बेदम हूँ मगर साथ ना छोड़ूंगा तुम्हारा, तुम लोग मुसाफिर हो तो मैं गर्दे सफर हूँ। और गर्दे सफर की हैसियत अहले इल्म उससे आशना है कि मोरे मिस्की हवसे दाश के दरकाबर असर दस्त बर पाए कबूतर ज़द नागाह नसीब। किसी चींटी को इस बात की ख्वाहिश हुई कि अर्ज़े मुक़द्दसा पहुँचे तो चींटी के ज़हनो दिमाग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात डाली कि अर्ज़े मुक़द्दसा जाने वाले कबूतर के पाँव से चिपक कर अर्ज़े मुक़द्दसा की हाज़िरी दे ली। बेदम हूँ मगर साथ न छोड़ूंगा तुम्हारा, तुम लोग मुसाफिर हो तो मैं गर्दे सफर हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम दुरूद शरीफ पढ़ें, कुछ काम की बातें करके अपनी जगह ले लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अज़ीज़ान मन, आप देख लें किसरा का दरबार है। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी खाना तनावुल फरमा रहे हैं, लुक़मा गिर गया। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि लुक़मा अगर गिर जाए तो उसके गर्द को साफ करके खा लिया जाए। वो सहाबी रसूल शाहाने अजम और वो असाए कौम के दरबार में है, अपने ज़माने के सुपर पावर दौर में किसरा के दरबार में खाना खा रहे हैं। लुक़मा गिर गया, अब लुक़मे को उठाकर जब खाने लगे तो दूसरे साथी ने कहा भाई क्या कर रहे हैं, ये शाहाने अजम का दरबार है, ये रुअसाए कौम का दरबार है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, रुअसाए कौम है, दौलतमंद हैं, अहले सरवत हज़रात हैं। देखेंगे लोग खाना देंगे कि कैसे भूखे प्यासे लोग हैं, कैसे लोग हैं कि लुक़मे को नीचे से उठाकर खा रहे हैं। लेकिन वाह अल्लाह के रसूल के सहाबी जिनके सामने मुस्तफ़वी गाइडलाइन थी,
ہؤلاء الحمقاء کہ کیا میں ان گدھوں کی وجہ سے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں؟ ہرگز نہیں، ایسا ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اجی جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جلال دیں گے۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنے جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، تمہیں جانا تمہیں مانا نرک کا غیر سے کام للہ دنیا سے بس۔ عزیزان من، یہی وہ مصطفی گائیڈ لائن تھی، یہی وہ قرآنی گائیڈ لائن تھی کہ کل تک کے مسلمان جہاں جاتے تھے قرآنی گائیڈ لائن کو سامنے رکھتے تھے، مصطفی گائیڈ لائن کو سامنے رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں اندوس کے ساحل میں جب حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں تو اپنی کشتیوں کو نظر آتش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مبارک آرا خطبہ دیتے ہیں، ایک ایسا خطبہ جو دبی ہوئی چنگاری کو شعلہ سرخ بنا دیتا ہے۔ حضرت طارق بن زیاد کہتے ہیں ایھا الناس این المفر البحر من ورائکم والعدو امامکم ولیس لکم واللہ الا الصدق والصبر۔ لوگوں بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ دریا تمہارے پیچھے ہے، دشمن تمہارے آگے ہے، اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ دین حق کی صداقت کو میدان عمل میں اور میدان جنگ میں اتر کر ثابت کر دو، اور دوسرا راستہ یہ کہ اس راہ میں جو جانے جائے اس پر صبر کرو، اس راہ میں جو جانے جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر کرو، یہ کہتے ہوئے صبر کرو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے، حق ادا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ مٹھی بھر لوگ 12,000 لوگ اندلس کے ساحل پہ پہنچ کر 1,00,000 کے لشکر جبار کو کس طرح سے شکست دی۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ عزیزان من، ان دو واقعات کو سامنے رکھ کر پوری تقریر کا لطف لباب سنیں۔ یہ تو ہمارا ماضی تھا، ہمارا ماضی بڑا تابناک رہا، ہمارا ماضی یہ ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان جستی نہ تھی آنکھوں میں، جہاں کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلوار۔ یہ تو ہمارا ماضی تھا، لیکن اے مسلمانوں ہمارا حال کیسا ہے؟ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے حالات آج ناگفتہ ہیں۔ مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجد کو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نہ رہا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ظاہر کیا ہے، پیدا کیا ہے، رسول کی امت اس لیے بنایا ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے عظیم الشان فلسفے کو سمجھ کر اسے عملی جانا چاہیے۔ اس انسانی سماج میں جو ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ یہ کہ ہم بھلائیوں کا پرچار و پرسار کریں اور انسانی سماج کو برائیوں سے روکیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا ہو رہا ہے آج برائیوں کا کوئی شعبہ نہیں، برائیوں کی کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں جس میں یہ مسلم قوم پورے پرسنٹیج کے ساتھ موجود نہ ہو۔ زنا ہمارے یہاں حرام ہے، چلے جائیں طوائف خانے میں پورے پرسنٹیج کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ یہ مسلم قوم بھی وہاں ملے گی۔ شراب ہمارے یہاں حرام ہے، چلے جائیں خانے میں وہاں بھی پورے پرسنٹیج کے ساتھ یہ مسلم قوم ملے گی۔ غیبت ہمارے یہاں حرام ہے، چلے آئیے مسلم آبادیوں میں ہر چوک چوراہوں میں بچے کے ساتھ چچے بھی غیبت کے مرض میں مبتلا ملیں گے۔ جی کہاں جا رہی ہے؟ کل تک کے آباء و اجداد، کل تک کے ہمارے آباء و اجداد کے حالات ایسے تھے کہ جن علاقوں میں وہ رہتے بستے تھے لوگ ان کی زندگی سے، لوگ ان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آتے تھے۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کے حالات ایسے ہیں، ابھی ایک یورپ کی خاتون کا تازہ واقعہ ہے، اسلام
قبول کیا، بڑی ایجوکیٹڈ خاتون، تعلیم یافتہ خاتون، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے جو تاثرات اور اپنے جو بیانات جاری کیے ہیں، پتہ ہے کیا؟ اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ آج کے مسلمانوں کے زندگی کے حالات کو دیکھ کر ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، ہم نے کتابوں میں، ہم نے سیرت کی کتابوں میں پیغمبر اسلام و انقلاب کی زندگی کے حالات پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ مسلمانوں خدا کے واسطے اپنے آپ کو بدلیے۔ مسلمانوں کے آبادیوں کے حالات کیا ہیں؟ ڈھنگ کا اسکول مسلمانوں کے علاقے میں ملے نہ ملے، ڈھنگ کے کالج مسلم علاقوں میں ملے نہ ملے، اسٹینڈرڈ لیول کے مدرسے مسلم علاقوں میں ملے نہ ملے، مسلم علاقوں میں کباب کی دکانیں ملیں گی، مسلم علاقوں میں بھسکے کی دکانیں ملیں گی، مسلم علاقوں میں پوا کی دکانیں ملیں گی، مسلم علاقوں میں ملپوا کی دکانیں ملیں گی۔ عجیب عجیب قوم آستوا ہے صرف کھانے پینے میں اور پہننے اوڑھنے میں۔ میں کاروباری آدمی، کپڑے کا کاروباری ہوں، ریٹیلنگ اور ہول سیلنگ کا کام ہوتا ہے ہمارے حاجی پلاٹ سے۔ میں عید کے موقع پہ علماء اکرام کی خاص توجہ چاہوں گا، تجربے کے بیٹھا تھا اپنی ریٹیلنگ شاپ، ایک خاتون آئی اور مالدار فیملی سے بلانگ نہیں کرتی تھی، معمولی حیثیت کی خاتون تھی۔ وہ کہنے لگی جناب دو ایک کلر کا کپڑا اور ایک ہی کوالٹی کا کپڑا چاہیے۔ ہم نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ اپنے دونوں بابو کے لیے ایک ہی کوالٹی کا اور ایک ہی کلر کا کپڑا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ اپنے بھیا کے لیے اور اپنے بابو کے لیے ہم نے 3 جوڑے کپڑے سلوائے ہیں، اب ہمارا بابو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا کپڑا عید میں بھیا پہنے گے ویسا ہی کپڑا ہم پہنے گے۔ میں تو کپڑا بیچوں، میں کاروباری آدمی، انتظام کیا اس خاتون کے لیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے دل و دماغ کو جھنجھوڑا اور وہ 12-13 سال ہمارا وہ علمی سفر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا، یا خدا یہ قوم جو آج عید کے موقع پر 4 جوڑے اپنے بچوں کے لیے کپڑے انتظام کرنے میں لگی ہے، کیا ہو گیا اس قوم کو؟ ڈھنگ کے ٹیشن دے نہ دے، ہفتے میں 4 دن چاہیے، وہ بھی روزمدار چاہیے، عید میں 4 جوڑے کپڑے چاہیے، وہ بھی ڈھنگ کے کپڑے چاہیے۔ خدا کے واسطے مسلمانوں اپنے آپ کو بدلیے اور زمینی سطح پر کام کیجیے۔ ہم نے ہزاری بار میں جس درد کے ساتھ پیغام انسانیت کو قائم کیا، الحمدللہ ہماری وہ ٹیم کام کر رہی ہے، ہماری وہ ٹیم اچھے پیغامات کو عام کر رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے صرف ہزاری بار نہیں بلکہ ہر علاقے میں، ہر شہر میں آپ اٹھ کھڑے ہوں اور زمینی سطح پر کام کریں۔ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ مسلمانوں جاتے جاتے ایک جملہ دے جا رہا ہوں کہ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی تاریخ کو زندہ رکھتی ہیں، اور وہ قومیں صفحۂ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں جو اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے۔ ہمارا ماضی یہ ہے، ہماری اپنی تاریخ یہ ہے کہ دشت و دشت دریا بھی چھوڑے ہوئے بحر حکمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہوئے، لیکن یاد رکھیے گھوڑے دوڑانے والے آپ نہیں تھے، گھوڑے آپ کے نہیں دوڑے تھے، ہے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ میں ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو، خوب کی سائے چمن پھول چنے شاد رہے، باپ کا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ ظاہر نصیب کہ ہمارے یار رات سلمان میاں صاحب، ہم دونوں چونکہ لکھنؤ ریٹائر ہیں اور یہ ہمارے ینگ ایج پیر ہیں اور میں ان کا ینگ ایج مولانا ہوں، بیٹا ہوں، اگر ساتھ نہ چھوڑوں گا تمہارا، تم لوگ مسافر ہو تو میں ڈر دے سکتے ہیں۔ تو مدرسے کی جب سے ابتدا ہوئی اس موقع سے لے کر آج تک جتنے اجلاس ہیں، الحمدللہ میں واحد شخص ہوں کہ ہر دل سے ہماری شرکت ہوئی، اور آج یہ سادات کرام کی انجمن میں ایک بھول کی حیثیت سے ہماری شرکت، ہمیں اپنے شرکت درج کروانے کی جو سعادت حاصل ہوتی ہے، ظاہر نصیب این سعادت بزور بازور نیز خدا حافظ فی امان اللہ یار زندہ صحبت۔